26 फरवरी 2026 की रात, ये वो रात थी जब मशरक़ वुस्ता में एक ऐसा तनाज़ा शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया के मंजरनामे को हिलाकर रख दिया। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी रात के वाक़यात और उनके आलमी माशी असरात की गहराई में जाएंगे। और ये वाकई बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स को देखें तो हर तरफ अफवाहें और यानी बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ खबरें फैली हुई हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज इन अफवाहों से हटकर सिर्फ और सिर्फ ठोस हक़ाइक़ को समझना है। आज की इस गहरी गुफ्तगू के लिए हमने बराह रास्त पेंटागन की ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ईरानी खबर रसाई एजेंसी INNA और रॉयटर्स और अल जज़ीरा जैसे आलमी इदारों की तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स का सहारा लिया है। मगर गुफ्तगू के बाकायदा आगाज से कब्ल मैं एक बात वाज़े करना चाहती हूँ। देखें, हमारा काम यहाँ ये बताना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। हम किसी भी सियासी या अस्करी फरीक की साइड नहीं ले रहे। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल, हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। हमारा वाहिद मकसद इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और तस्दीक शुदा ज़राए को सामने रखकर ये समझने की कोशिश करना है कि ग्राउंड पर असल में हो क्या रहा है, ताकि हम सब इस पेचीदा सूरत हाल की असल नौयत को दयानतदारी से समझ सकें। सही कहा आपने। ये गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ ज़रूरी है, क्योंकि सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये जंग अब सिर्फ दो ममालिक की सरहदों तक महदूद नहीं रही। इसके असरात दुनिया भर के पेट्रोल पंप्स और आम ग्रोसरी स्टोर्स तक पहुंच चुके हैं। और आम इंसान की ज़िंदगी इस तनाज़े से कैसे मुतासिर हो रही है, ये जानना सबके लिए बहुत अहमियत रखता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। 26 फरवरी की रात की कार्रवाई तारीख की सबसे भारी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में से एक थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुदकश ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदरूनी दिफाई हिसार को तोड़ा। एक मिनट, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने कोई सिग्नल जैम किए? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखें, S-400 यानी S-400 रूस का बनाया हुआ एक इंतहाई जदीद और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे आप मुल्क की फिजाओं का एक ऐसा चौकीदार समझें जिसकी आंखें यानी उसके रेडार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देख सकती हैं। तेहरान और इस्फहान की हिफाजत के लिए इसके 3 बड़े यूनिट्स तैनात थे। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इस चौकीदार को अंधा कैसे किया? आम इंसान की ज़बान में अगर हम समझें। असल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने कोई बॉम्ब नहीं गिराया। उसने इस चौकीदार की आंखों में एक इंतहाई ताकतवर लेजर लाइट मार दी, या यूं समझें कि रेडार की स्क्रीन्स पर इतने हजारों झूठे सिग्नल्स भेज दिए कि सिस्टम बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि असली ड्रोन कौन सा है और फेक सिग्नल कौन सा। यानी सिस्टम को ओवरलोड कर दिया गया। एग्जैक्टली जब सिस्टम चंद मिनटों के लिए अंधा और मफलूज हुआ तो उसी दौरान असली खुदकुश ड्रोन्स अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने इन S-400 सिस्टम्स को ही तबाह कर दिया। मतलब हमलावर ने महज ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पहले उस चौकीदार को अंधा किया, और जब वो दिफाई हिसार टूटा तो उसके बाद बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि मगरबी ईरान में ज़ेर ज़मीन गोदामों और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया गया। आम बॉम्ब से मुख्तलिफ होते हैं। ये ज़मीन या पहाड़ के अंदर कई फुट तक घुसने के बाद फटते हैं। इन हमलों के नतीजे में IRGC यानी पास्तराने इनकलाब के मराकिज़ को भी निशाना बनाया गया और अहम कमांडर्स के नुकसान की भी इत्तलात हैं। लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस सब के बावजूद ईरान की जवाबी हमला करने की सलाहियत वक्ती तौर पर सिर्फ 30% तक कम हुई है। सिर्फ 30%? इतने बड़े हाईटेक और मंसूबाबंद हमले के बाद ये तो काफ़ी कम लग रहा है। बाकी 70% कैसे महफूज रहा? What's fascinating here is कि इस जंग में दिफाई हिकमत अमली किस सतह पर पहुंच चुकी है। ईरान पिछली कई दहाइयों से अपने मिसाइल प्रोग्राम को ज़ेरे ज़मीन बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मुंतकिल कर रहा है। उनके पास बाकायदा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं। जो पहाड़ों के इतने अंदर हैं जहां बॉम्ब नहीं पहुंच सकते। जरूर है, लेकिन वो हर पहाड़ को अंदर तक तबाह नहीं कर सकते। इसलिए अगरचे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है और फौरी लॉन्चिंग पैड्स तबाह हुए हैं, लेकिन उनका बुनियादी असला या वो 70% सलाहियत अब भी इन पहाड़ों के अंदर महफूज है। ये बहुत अहम पॉइंट है, और इसीलिए इस अस्करी तसादुम में कोई भी फरीक मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहा।
نقصان صرف ایک طرف نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا دفاعی نظام، خاص طور پر ایرو 3 جسے دنیا کے بہترین سسٹمز میں شمار کیا جاتا ہے، اس نے بھی پوری کوشش کی. لیکن اس کے باوجود ایران کے فتح ہائپرسونک میسائلز نے اسرائیل کے اندر انتہائی اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اور سیٹلائٹ تصاویر سے اس بات کی مکمل تصدیق ہو چکی ہے کہ نیواتم ایئر بیس پر رن ویز اور F-35 طیاروں کے ہینگرز کو نقصان پہنچا ہے. یہ ہائپرسونک میسائلز آخر اتنے خطرناک کیوں ہیں کہ دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم بھی انہیں 100% نہیں روک سکا؟ ہائپرسونک میسائلز کی سب سے بڑی طاقت ان کی بے پناہ رفتار اور راستہ بدلنے کی صلاحیت ہے. یہ آواز کی رفتار سے 5 گنا یا اس سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں. ایک عام بیلسٹک میسائل کا راستہ آپ کیلکولیٹ کر سکتی ہیں کہ وہ کہاں جا کر گرے گا. بالکل ویسے ہی جیسے آپ ایک گیند ہوا میں اچھالیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ گرے گی. پر ہائپرسونک میسائل تو ہوا میں اپنا راستہ بدل لیتا ہے. ہاں، وہی میں بتا رہی تھی. جب تک ایرو 3 کا ریڈار اسے لاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ڈائریکشن تبدیل کر چکا ہوتا ہے. نواتم ایئر بیس پر لگنے والے ہٹس اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کوئی بھی دفاع، کوئی بھی سسٹم 100% محفوظ نہیں رہتا. یہ تو ہو گئی سرحدوں، طیاروں اور میزائلز کی بات. یہ وہ تباہی ہے جو ریڈار پر نظر آتی ہے. لیکن اب ہم جنگ کے ایک ایسے پہلو کی طرف آتے ہیں جو شاید ان ہائپرسونک میسائل سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، اور وہ ہے معاشی جنگ، جب فنڈز اور انفراسٹرکچر نشانے پر ہوں. بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں. فرض کریں کہ خارگ آئی لینڈ ایران کی معیشت کا دل ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایران کا 90% تیل برآمد ہوتا ہے، یعنی ملک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ. اور رائٹرز کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہاں لگی آگ کئی دنوں تک بجھائی نہ جا سکی، اور یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا اثر عام لوگوں کی جیبوں پر پڑنے والا ہے. اس ایک واقعے نے ایران کی معیشت کے دل پر براہ راست وار کیا ہے. اور اس دل پر وار کا اثر پورے جسم پر پڑا ہے. ایرانی کرنسی، جسے ٹومان کہتے ہیں، اس کی قدر میں 26 فروری کے بعد سے 50% سے زیادہ کی کمی آ چکی ہے. 50% ایک بہت بڑا نمبر ہے. ذرا تصور کریں کہ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں، کل ان کی ویلیو آدھی رہ جائے. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے کسی خوفناک کہانی جیسا ہے. جب کسی ملک کی کرنسی اتنی تیزی سے گرتی ہے تو سب سے پہلا اثر عام آدمی کی پلیٹ پر پڑتا ہے. ایران کے اندر اس وقت خوراک اور ادویات کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ امپورٹ کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور اس معاشی تباہی کو مزید تیز کرنے کے لیے ہم سائبر وارفیئر کی ایک انتہائی خطرناک شکل بھی دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے کیے گئے سائبر حملوں نے ایران کے پاور گریڈ اور پیٹرول پمپس کے سافٹ ویئر کو ہیک کر لیا. پورے ملک میں سپلائی معطل ہو گئی. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے جائیں اور مشین کہے کہ پہلے بٹ کوائن میں ادائیگی کریں یا اسکرین ہی بلینک ہو جائے. یہ آپ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں رہا، یہ آج کی جنگی حقیقت ہے. اگر ہم اسے بڑے پکچر سے کنیکٹ کریں تو کیا اسرائیل معاشی طور پر محفوظ ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں. اسرائیل کا نقصان بھی صرف نیوٹم ایئر بیس پر میزائلز کے گرنے تک محدود نہیں ہے. اسرائیل اس وقت ایک زبردست معاشی جمود کا شکار ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسرائیل کو ایک سٹارٹ اپ نیشن کہا جاتا ہے. ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ان کی ہائی ٹیک انڈسٹری اور زراعت ہے. اور یہ دونوں سیکٹرز اس وقت مکمل طور پر بند پڑے ہیں کیونکہ ریزرو فوجیوں کو محاذ پر بلا لیا گیا ہے. بالکل صحیح. اسرائیل میں لازمی فوجی سروس کا قانون ہے. جنگ کی وجہ سے ریزرو فوجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو محاذ پر بلا لیا گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہائی ٹیک کمپنیوں میں کام کرنے والے سافٹ ویئر انجینئرز، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور دفاتر میں بیٹھے مینیجرز سب کے سب یونیفارم پہن کر سرحدوں پر چلے گئے ہیں. لیبر فورس غائب ہو چکی ہے. اسے معاشی اصطلاح میں ہالوڈ آؤٹ اکانومی یا کھوکھلی معیشت کہتے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس صورتحال سے اسرائیل کو یومیہ $400 ملین کا زبردست معاشی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دونوں ممالک معاشی طور پر بری طرح خون بہا رہے ہیں. یومیہ $400 ملین کا نقصان؟ یہ اعداد و شمار واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں. اب اس سب کو سن کر ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یہ سب تو ان دو ممالک کے درمیان ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں.
اس کا دنیا کے باقی حصوں سے کیا تعلق؟ یہاں ہم اس گلوبل ریپل ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ 26 فروری کے بعد سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل یعنی برینٹ کروڈ $130 فی بیرل سے تجاوز کر چکا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبنائے ہرموز میں کوئی بھی بڑا حادثہ ہوا تو یہ قیمت $180 تک جا سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ دور پار کی جنگ سننے والوں اور عام انسانوں کی زندگی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان جیسی ترقی پذیر معیشتوں کے لیے یہ صورتحال کسی قیامت سے کم نہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو مخصوص حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ اگر ہم اس معاشی اثر کو ڈیکوڈ کریں تو بنیادی طور پر 3 بڑے خطرات ہیں جن کا پاکستان کو فوری طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلا اور سب سے بڑا خطرہ پیٹرول کی قیمتوں کا ہے۔ اگر عالمی سطح پر تیل کی قیمت 130 سے 150 یا $180 تک جاتی ہے تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 380 سے 420 روپے فی لیٹر کے درمیان جا سکتی ہے۔ اور جب پیٹرول 400 روپے لیٹر کراس کرے گا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بائک یا گاڑی کا ٹینک مہنگا فل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کراچی سے لاہور جانے والا سامان مہنگا ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ، مال برداری، سبزیاں، دالیں اور روزمرہ کی ہر چیز کی قیمت میں ایک دم سے ہوش ربا اضافہ ہوگا۔ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ درآمدی گیس یعنی LNG سے بناتا ہے۔ LNG دراصل مائع قدرتی گیس ہے جو بڑے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے دوسرے ممالک سے لائی جاتی ہے۔ اب جب مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوتی ہے تو عالمی مارکیٹ میں تیل کے ساتھ ساتھ گیس کی قیمتوں میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ پوری دنیا خاص طور پر یورپ اور ایشیا کے امیر ممالک اس گیس کو خریدنے کے لیے بولیاں لگاتے ہیں۔ تو جب یہ درآمدی گیس اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ پاکستان جیسی معیشت کے لیے اسے خریدنا ممکن ہو جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہمارے پاور پلانٹس کو گیس نہیں ملے گی، جس کا نتیجہ بجلی کی پیداوار میں کمی اور غیر معمولی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں نکلے گا۔ یعنی کارخانے بند ہوں گے، کاروبار رکیں گے، ایکسپورٹس گر جائیں گی اور گرمیوں میں عام آدمی کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی۔ اور ان دونوں چیزوں یعنی مہنگے تیل اور مہنگی گیس کا سیدھا اثر تیسرے بڑے خطرے پر پڑتا ہے جو کہ ہمارا روپیہ۔ بالکل، جب ملک کو یہ مہنگا تیل اور گیس امپورٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ ڈالرز ادا کرنے پڑیں گے تو اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ڈالرز کے ذخائر تیزی سے کم ہوں گے۔ ڈالرز کی اس کمی کے نتیجے میں روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں مزید گراوٹ آئے گی۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں مہنگائی مزید مہنگائی کو جنم دیتی ہے۔ یعنی یہ جنگ جغرافیائی طور پر ہم سے دور ضرور ہے، لیکن اس کے معاشی اثرات سیدھے ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اسی لیے موجودہ صورتحال پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اگلے 5 سے 10 دن کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ تصدیق شدہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور عرب ممالک پس پردہ جنگ بندی کی شدید کوششیں کر رہے ہیں۔ سفارتی رابطے اس وقت عروج پر ہے۔ لیکن حالات انتہائی کشیدہ ہیں کیونکہ اسرائیل نے اب ایران کے ایٹمی پروگرام کو حتمی طور پر نشانہ بنانے کی واضح دھمکی دے دی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس صورتحال سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ہمیں اس بدترین صورتحال یا ورس کے سیناریو کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر واقعی سفارتی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایران کے پاس خلیج فارس، خاص طور پر آبنائے ہارمز کو بلاک کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اور آبنائے ہارمز بلاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے 20% تیل کی ترسیل کا فوری طور پر رک جانا۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل گزرتا ہے۔ اس کے رکنے کے اثرات کا تصور کریں۔ عالمی سٹاک مارکیٹس چند گھنٹوں میں کریش کر جائیں گی، سپلائی چین مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک جو پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہیں، وہاں خوراک اور ایندھن کا شدید ترین شارٹیج پیدا ہو جائے گا۔ پیٹرول پمپس ڈرائی ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عالمی بحران ہوگا جس سے نکلنے میں شاید دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ 26 فروری کی اس رات نے دنیا کے دفاعی، سائبر اور معاشی نظام کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔
ہم نے دیکھا کہ جدید ٹیکنالوجی یعنی الیکٹرانک وارفیئر نے دنیا کے بہترین ریڈارز کو کیسے اندھا کیا، ہائپرسونک میسائلز نے کیسے روایتی دفاع کو مات دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معیشتوں کو کیسے مفلوج کیا گیا۔ اور کس طرح ایک علاقائی تنازع عالمی منڈیوں، تیل کی قیمتوں اور ترقی پذیر ممالک کے عام لوگوں کی روزمرہ زندگی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران ذرائع میں موجود حقائق، خاص طور پر سائبر اور معاشی حملوں کی تفصیلات کو دیکھ کر ایک ایسا نیا زاویہ سامنے آتا ہے جو ہمیں ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اس تنازع میں پاور گریڈز کو ہیک کیا گیا، پیٹرول پمپس کی سکرینز بند کی گئیں اور معیشتوں کو مفلوج کیا گیا، کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل کی عالمی جنگوں میں کوئی ایک بھی روایتی میسائل نہ داغا جائے؟ کیا ہماری دنیا اس نہاج پر پہنچ چکی ہے جہاں فوجی اور بمبوں کے بجائے کسی دور بیٹھے ہیکر کے صرف چند کی بورڈ کلک سے کسی بھی ملک کی خوراک، پانی اور بجلی کو مکمل طور پر بند کر کے اسے بغیر ایک گولی چلائے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے گا؟ اس سوال کے ساتھ ہی ہم آج کے اس گہرے جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے اور غور کرنے کا بہت شکریہ۔